نبي 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 يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. Page 57, lesson number 25. इसका उन्वान है इसमें हाल. हाल का माने है प्रेजेंट, जो हाजिर है. The word al-halu is a peculiar Arabic description. उसमें खूबी क्या है? It is used to describe the condition or the circumstances at the time of the action of the main verb and the position of the subject or object or both. अब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा, फेल रहेगा और ऑब्जेक्ट भी रहता है ना. तो अब वो जो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो वो किस पोजीशन में खड़ा हुआ है उसको जाहिर करता है हाल बोल. हाल जो है क्या बताता? किस पोजीशन में है कौन, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, यानी फ़ाइल या मफूल, दोनों किस पोजीशन में काम कर रहा है. फ़ाइल बोल तो काम करने वाला, काम करने वाला किस तरीके से काम कर रहा है, या जो है मफूल है तो उस पर किस तरह का काम हो रहा है, उस चीज़ को बताने का नाम हाल है. होता ही है उसमें. अल-हालु इज़ ए कॉमन नाउन. नकेरा है, ये कॉमन नाउन रहता है. क्या रहता? कॉमन नाउन. एंड द सब्जेक्ट ऑफ द लाजिम, एक फेल रहता, एक फेल लाजिम है. फेल के दो किस्में है वही. कितने? दो. एक फेल लाजिम और एक फेल मुताद्दी. फेल की अरबी ज़बान में कितनी किस्में? सिर्फ दो. एक फेल लाजिम, दूसरा फेल मुताद्दी. लाजिम क्या है? फेल लाजिम ऐसा फेल है जिसमें जो है मफूल नहीं रहता. जैसे मैं गया, मैं गया, मैं खाया, मैं सो गया. इसमें मफूल नहीं है, खाली फ़ाइल है इसमें. यानी सोने वाला को मैं हूँ, जाने वाला मैं हूँ. तो क्या है? इसमें मफूल नहीं है ना. अब मफूल भी आ गया समझिए. मैं बाज़ार गया. कहाँ गया भाई? बाज़ार. तो बाज़ार क्या हो गया? मफूल हो गया, है ना. ही, अच्छा, उसने शेर मारा. मारा, किसको मारा? उन्हें, शेर को मारा. इसमें मफूल भी आ गया, है ना. तो ये मफूल की और फ़ाइल की क्या कैफियत है उस वक्त के जब जो है फेल परफॉर्म हो रहा है, फेल जो है किया जा रहा है, उस वक्त जो है दोनों का पोजीशन क्या है उसको वाज़ह करने का रहता है. छोटी सी चीज़ है, एक 4-6 जगह आया हूँगा कुरान में बस, और फिर भी ज़रा समझ जाना. देखिए आप, the ism which is used to explain the condition of file in any sentence is called ism हाल. इसमें हाल किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट की कैफियत को बताता है, मफूल की नहीं. सब्जेक्ट फाइल की कैफियत को बता रहे को क्या बोलते हैं? उसको हाल बोलते हैं. एग्जाम्पल बता रहे हैं, देखिए यहाँ. अल वलदु, लड़का. यक़रउल कुरान, पढ़ता है कुरान. जालिसन, बैठे हुए. लड़का कैसा पढ़ रहा? कुरान पढ़ रहा है, बैठे हुए पढ़ रहा है. कैफियत को बता रहे हैं. जो कुरान उन्हें पढ़ रहा है, कौन? जो
الولد لڑکا، فاعل کون ہے؟ لڑکا ہے. کیا کر رہا انہیں؟ قرآن پڑھ رہا ہے. یقرأ، قرآن پڑھتا ہے کیسا؟ جالسن، بیٹھے ہوئے. یہ جالسن کو کیا بولتے ہیں؟ حال بولتے ہیں. یہ کیفیت بتا رہا سبجیکٹ کی. سبجیکٹ کس حال میں پڑھ رہا؟ کیا وہ بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے یا کھڑا ہوا پڑھ رہا ہے؟ کچھ بھی بول سکتے نا. ہاں، تو یہ جالسن کیا ہے؟ یہاں حال ہے. اور یہ ایک ہی اگر لفظ آیا، اگر ایک ہی لفظ ہے تو اس کو مفرد بولتے ہیں. مفرد یعنی ایک. مفرد کے معنی کیا ہے؟ ایک کے ہیں. یہاں لکھ رہے دیکھیے، ان دس سینٹینس جالسن از حال، دس از کالڈ حال مفرد. مفرد بول تو ایک ہی لفظ رہتا. مفرد کے معنی کیا؟ ایک ہی لفظ. اب اس کے نیچے دیکھیے، دی حال مفرد ول آلویز بی اسم فاعل. اس میں کیا رہتا ہے؟ اس میں فاعل رہتا اینڈ منصوب، دیٹ از ہیونگ زبر. اس کے اوپر کیا رہیں گا؟ ہمیشہ زبر رہیں گا. جالسن کے اوپر پیش نہیں ہے. دیکھیے دو زبر ہیں. جالسن تھا، جالسن تو کس حال میں ہے؟ وہ مفعولی حالت میں. بول کے دو زبر آ گئے، اور دو زبر جہاں بھی کسی لفظ کے آخری میں آتے ایک الف کا اضافہ کر دیتے. ایک الف کا اضافہ کر دیتے اس پہ. قرآن میں جہاں بھی دیکھیں گے آپ، پوری قرآن میں کسی لفظ کے آخری میں اگر دو زبر ہیں، دو زبر ہے، تو اس کو ایک الف کا اضافہ کر دیتے. ایک قرآن کا یہ معمول ہے. کہیں بھی رہو، اگر کسی لفظ کے آخری میں دو زبر ہیں تو اس کے بعد کیا کر دیتے؟ ایک الف کا اضافہ کرتے. اگر دو پیش ہیں تو نہیں کرتے، دو زیر ہے تو نہیں کرتے. یہ خصوصیت ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رہتے، معلوم رہنا پڑتا. سمجھے؟ ہاں، تو یہ ہو گیا. اب دیکھیے دوسری اگزامپل دیکھیے. الولد، کوئی لڑکا، یقرأ القرآن، پڑھتا ہے قرآن. یقرأ کیا ہے بھائی؟ مضارع ہے نا. ہاں، الولد لڑکا، قرآن. قرآن کے اوپر زبر کیوں ہے بھائی؟ بولیے جناب آپ. قرآن کے اوپر زبر ہے نا. کیوں ہے زبر؟ پیش کیوں نہیں آیا وہاں، یا زیر کیوں نہیں آیا؟ مفعول ہے. لڑکا کس کو پڑھ رہا ہے؟ قرآن کو پڑھا. قرآن کیا ہے؟ مفعول ہے. پڑھنے کا اثر کس پہ پڑ رہا؟ قرآن پہ پڑھ رہا. مفعولی حالت میں. جو بھی اسم جب مفعولی حالت میں رہتا ہے اس پہ ہمیشہ زبر رہیں گا. فنڈامنٹل رول، بنیادی چیز، ABCD آف عربک لینگویج. سمجھئے؟ اور ویسے جو ہے فاعل کے اوپر کیا رہیں گا؟ ہمیشہ سبجیکٹ کے اوپر پیش رہیں گا ہمیشہ. یہ یاد رکھنا بھائی. یہ 50 وقت یہ بات بول دی گئی ہے آپ کو. فاعل کے اوپر کیا رہیں گا؟ پیش رہیں گا. مفعول کے اوپر کیا رہیں گا؟ زبر رہیں گا. اب یہاں فاعل کون ہے؟ الولد، لڑکا. اس کے اوپر پیش ہے دیکھو آخری میں، ہے نا. یہ غور کرنا، قرآن کے ایک ایک لفظ پہ غور کرنا، سمجھنا. جبھی صحیح مطلب نکلتا، جبھی اللہ آپ کو توفیق دیتا سمجھنے کی. ورنہ نہیں. اگر آپ کے اندر اللہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس جستجو نہیں ہے، کوشش نہیں ہے، تو دھتکار دیتا اللہ تعالیٰ، کک آؤٹ کر دیتا. کک آؤٹ. جب جستجو دیکھتا اللہ تعالیٰ انہیں کوشش کر رہا کچھ سمجھنے کی، میرے کو پہچاننے کی، تو اللہ اس کو مدد کرتا، توفیق دیتا اس کو. یاد رکھو بھائی، یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں مگر یاد رکھنا. الولدو کے دال کے اوپر پیش کیوں آیا؟ فاعل کی وجہ سے. اور قرآن جو ہے مفعول ہے، اس کی وجہ سے اوپر زبر آیا. تو الولد یقرأ القرآن وہو جالس. تو اس کے معنی کیا ہوں گا یہاں؟ لڑکا قرآن پڑھتا ہے اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے. ایک جملہ آ گیا یہاں. وہ ہوا وغیرہ ضمیر ہے کس کی؟ وہ ہوا کے معنی ہی ہے نا. ہوا کیا ہے؟ ہی کے لیے آتا. وہ ہوا جالسن، بیٹھا ہوا ہے. جالسن بول تو بیٹھا ہوا. اب یہاں دیکھیے خصوصیت،
وہاں جالسن کے اوپر دو زبر آ گئے، یہاں دو پیش آ گئے. دیکھیے اگر مفرد ہے، مفرد یعنی ایک ہی لفظ ہے تو زبر رہیں گا، اور ایک چھوٹا سا جملہ ہے اس کی وضاحت کے لیے تو اس پہ کیا رہیں گا، دو پیش رہیں گے. یہ فرق ہے. ہاں وہ ہوا جالسن کیا مفعول کے اوپر رہتا ہے. دی بائے ریڈس دی قرآن ان دی اسٹیٹ دیٹ ہی از سٹنگ، اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. ان دس سینٹینس وہ ہوا جالسن از حال، یہ پورا جملہ جو ہے حال بولتے ہیں اس کو. اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ کیا کریں گے، اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے. اینڈ دس از کالڈ حال مرکب. مرکب بول تو ایک لفظ نہیں ہے، دو تین لفظ ہیں، ہے نا، وہ بولتے ہیں. حال مرکب آلسو ول بی اس میں فاعل بٹ مرفوع، اس کے اوپر کیا آئیں گا، پیش آئیں گا. جالسن پہ پیش ہے نا بھائی، اس پہ پیش آئیں گا. اگر واحد رہا تو کیا رہیں گا، دو زبر آئیں گے. اینڈ ول بی ان دی فارم آف اے سینٹینس اینڈ یوز آف واو از نیسسری. یہاں دیکھیے واو بول کے آیا نا، یہ ہاں وہ واو بول کے آیا، تو اس کا نام ہے یہ واو کا واو حالیہ بولتے ہیں. واو حالیہ. اب ایک عربی میں ایک ہی لفظ رہتا، اس کے کئی معنی آتے. ایسا وا ہے یہاں، واو زبر. عام معنی کیا، وا کے معنی اور کے ہیں، اینڈ جس کو بولتے ہیں. وا کے معنی اور کے. اب واو قسمیہ ایک رہتا، والعصری. اگر کسی اسم سے پہلے واو آیا اور وہ اسم کے آخری میں زیر ہے تو واو قسمیہ ہو جاتا ہو. والعصری بول تو زمانے کی قسم، وہاں کیا ہوگا، واو قسمیہ ہوگا. یہاں واو کیا ہو رہا ہے، حالیہ ہے. اور بھی رہتے قسمیں اس کے، یہ سب کو پہچاننا پڑتا ہے. ایک ایک لفظ کے عربی میں بہت معنی رہتے، وہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے پرٹیکولر آیات میں، اس کو سمجھنا ہی کمال کی بات رہتی. اور جب تک اس کو کیچ نہیں کرے آپ صحیح ترجمہ نہیں کر سکتے، صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. چلیے آگے. واو از نیسری اینڈ دس از کالڈ واو حالیہ. اس کو واو حالیہ بولتے ہیں. ان دا سینٹینس آف جملے فعلیہ. اب یہ جملے کی بھی کتنے قسمیں ہیں بھائی عربی زبان میں، بولیے مخصوص صاحب. سینٹینس ہے کوئی تو کتنے قسم کے سینٹینسز رہیں گے عربی زبان میں، صرف دو. صرف دو. اگر کوئی سینٹینس اسم سے شروع ہو رہا ہے، جیسا ہر لینگویج میں ہوتا ہے، عربی، اردو ہو، انگلش ہو، تیلگو ہو، فارسی ہو، کوئی سی بھی زبان ہو، ہمیشہ سبجیکٹ پہلے آتا. عربی میں خصوصیت یہ ہے فعل بھی پہلے آ سکتا. اگر اسم سے شروع ہو رہا جملہ تو اس کو جملے اسمیہ بولیں گے. اگر کوئی جملہ کس سے شروع ہو رہا، اسم سے، تو اس کو کیا بولیں گے، جملے اسمیہ بولیں گے. اگر فعل سے شروع ہو رہا تو اس میں فعلیہ. بس دو ہی بات. بہت اب ناؤن ہے آپ کے پاس اس میں عربی میں، صرف دو ہی، کامن ناؤن، پراپر ناؤن، ختم. تیسرا نہیں ہے عربی میں بھی. ٹھیک ہے. جملے فعلیہ ہے، سمجھا ہے. اف اٹ از ماضی دین دی یوز آف خد از نیسری ایز شون بلو. اگر ماضی کا صیغہ ہے تو جو ہے کیا کرنا بتا رہے ہیں اس میں. فعل کو سارا جملہ فعلیہ رہنا، جملے فعلیہ رہنا، اور وہ اس میں فعل کو سا رہنا، ماضی کا رہنا، پاسٹ ٹینس کا رہنا، تو خد کا استعمال کرنا ضروری پڑتا ہے اس میں. وہ کیسا، نیچے دیکھیں آپ. وصلہ، وصلہ صدیقی. وصلہ مانے پہنچا، صدیقی بول تو میرا دوست. صدیقن کے معنی کیا، دوست. یا لگا دیے تو میرا دوست ہو گیا ہو. یہ اب جو اقسام پڑھے نا اپن، قسمیں وہ 6 قسمیں ہیں، دیکھو اس میں سے ایک ضمیر اضافی ہے. یہ میرا دوست پہنچا الی بیتی، میرے گھر کو.
میرا دوست میرے گھر پہنچا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہاں وقد خرجت من بیتی. ہاں وقد خرجت یعنی میں نکلا اپنے گھر سے. جب میرا دوست میرے گھر پہنچا تو میں اس وقت اپنے گھر سے نکلا. وہ خط بول کے آتا ہے. حال بتا دیا اس کو. میرا جب دوست آیا تو اس وقت اس حال میں تھا کہ میں گھر سے نکل رہا تھا. یہ معنی آتے ہیں. کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے. مائی فرینڈ ریچ مائی ہاؤس اینڈ آئی وینٹ آؤٹ فرام مائی ہاؤس بول کے لکھ دیا. اس کا پلٹائیے اتنا ہی ہے وہ. اور ایک سینٹنس ہے اس کا لے. نیکسٹ پیج. اف دیر از فعل مضارع، ماضی کے واسطے رہا تو خط کا استعمال آیا ہے نا. اگر مضارع رہے تو کوئی لفظ استعمال نہیں ہوگا. If there is فعل مضارع then no حرف or word will be used extra to indicate the presence of حال. یہاں بتا رہے ہیں وہ اغرقنا. وہاں کے معنی کیا ہیں اور کیا ہیں؟ اغرقنا کیا ہے؟ کون سا فعل ہے بھائی؟ بول سکتے ہیں اظہر میاں؟ اغرقنا آخر میں نہ ہے. بولو کیا ہے؟ ماضی جمع کا صیغہ ہے. ماضی جان. واغرقنا ہم نے ڈبو دیا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہم نے غرق کر دیا. ماضی کا صیغہ ہے. جمع متکلم. جمع متکلم اب باب افعال سے علی زبر آیا نا. وہ اغرقنا ہم نے غرق کر دیا آل فرعون. فرعون کی جماعت کو غرق کر دیا. ہاں جماعت ہے نا بھائی. آل بولتے ہو یہاں آل اولاد نہیں ہوتا ہے. آل اولاد بھی معنی آتے اس کے. یہاں جو ہے جماعت کے معنی میں ہے. آل فرعون تو پوری جماعت گئی تھی نا، فوج کے ساتھ نکل گئے تھے ان کو پکڑنے کے واسطے. تو جی آؤ آل فرعون آلی تھا وہ زبر آ گیا. کیوں آ گیا؟ وہ مفعولی حالت میں بول کے بھی آ گیا. وہ اغرقنا آل فرعون، فرعون کے آل کو، فرعون کی جماعت کو ہم نے غرق کر دیا. وہ انتم تنظرون اس حال میں کہ تم لوگ دیکھ رہے تھے. آپ لوگوں کے سامنے جو ہے سب لوگ دیکھ رہے تھے نا. ابھی جب موسیٰ علیہ السلام کی جماعت جو ہے بحر خلزم، بحر خلزم سمندر، اور ایک لفظ جو ہے تو عربی میں دریا کے واسطے بھی استعمال ہوتا، سمندر کے واسطے بھی استعمال ہوتا ہے نا بھائی. تو یہاں اگر دریا کا معنی لیے تو بالکل غلط ہوا تھا. کیسا؟ دریا جو ہے اس کا گریویٹیشنل فورس سے بہتی رہتی ہے دریا. اب آپ کی گنگا بھری جا کے یہ کہاں مل جا رہی؟ خلیج بنگال میں جا رہی ہے. گوداوری جا رہی ہے خلیج بنگال میں مل جا رہی ہے نا. اگر فرض کیے وہاں کوئی راستہ بنا دیے تو پانی رک جائے گا، نیچے پورا خشک رہے گا. اب سمندر ہے، سمندر کا پانی تو ادھر آپ اس میں راستہ بنانا ہی نہیں ہو سکتا. صرف اللہ کی قدرت رہیں گی اس میں، صرف اللہ کی قدرت کر سکتی ہو. تو بحر خلزم میں اللہ تعالیٰ جو ہے راستہ بنا دیے. جب جو ہے بیزار ہو کے جو ہے حکم ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کو، اب یہ قوم جو ہے بیکار ہے، مدد آپ کا ساتھ دینے والی نہیں ہے، آپ چھوڑ دو مقام چھوڑ دو، نکل جاؤ. تو رات رات آپ اپنے چند ساتھیوں کو لے کے جو ہے روانہ ہو گئے. تو ان کو پھر پتہ چل گیا، لوگ جو راتوں میں جاتے ہوئے دیکھے گا، کوئی بھی دیکھتے نا وہ جاگتے رہتے. تو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ فرعون کو اطلاع دے دیے. تو انہوں اپنی پورے فوج کو لے کے پیچھا کرنے نکلے. تو آگے سمندر ہے، سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں کون؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی. اور پیچھے ادھر سے دیکھو تو دھول اڑ رہی ہے اور فرعون کی فوج پوری چلے آ رہی.
تو اب لوگ پریشان ہوئے، کیا موسیٰ، ہم تو وہاں تو بھی کم سے کم جوتے کھاتے زندہ تو تھے، یہاں تو آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے، کیسا ہوں گا، کیا جگہ پہ لا دیا ہمارے کو، بول کے بہت پریشان ہوئے۔ تو موسیٰ سلام ہوتے اللہ اپنے ساتھ ہے، فکر مت کرو۔ تو اللہ کا حکم ہوتا اپنی لاٹھی جو ہے سمندر پہ مارو، تو آپ سمندر پہ مارتے تو سمندر کے بیچ میں رستہ بن جاتا، ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی، اور پانی جو ہے کھڑا ہوا۔ پانی کھڑے رہ سکتا ہے کیا بھائی؟ از اٹ پاسبل؟ کھڑے رہ سکتا پانی؟ اب پانی کو چادر کی طرح کھڑا رہ جاؤ بول تو کھڑے رہتا کیا؟ وہ صرف اللہ کی قدرت ہی کر سکتی ہے۔ رستہ بن گیا، ادھر کا پانی بھی کھڑا ہوا ادھر کا پانی بھی کھڑا ہوا، بیچ میں سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام پاس ہو گئے، ادھر دوسرے کنارے پہ پہنچ گئے۔ انہوں جب دوسرے کنارے پہ پہنچے یہ لوگ یہاں ابتدا میں آ گئے، چلو پیچھا کریں گے، وہ بھی وہی رستے پہ یہ لوگ میں نکل پئے۔ جب بیچ رستے پہ تھے اللہ کا حکم ہوا مل جا، سمندر کا پانی کو حکم ہوا کہ مل جا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے بھائی، اللہ جس کو چاہتا ہے حکم دے تو جو حکم ملتا ہے وہ چیز وہی کام کرتی۔ اب جنت میں کیا ہوں گا آپ کو؟ نہریں رہیں گی، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، کئی نہریں رہیں گی، اور آپ کو قوت دیں گا اللہ تعالیٰ، آپ وہ نہر کو جیسا چاہے موڑ لیں گے، ایسا چل جاؤ تو پھر ایسا مڑ جاؤ تو دودھ ویسے پھرتے رہیں گا۔ کون کر سکتا ہو؟ تو اس کی قدرت اتنی بڑی ہے بیان نہیں کر سکتے۔ آپ کو فضا میں کھڑے رہو بول تو کھڑے رہتے آپ۔ اب ایک پتھر ہے، اب یہ منہ والا ہے، اس کو بھائی ہم اٹھا کے رکھے، اب بھائی تو ایسے ہی ہو جاؤ بول تو ہوتا کیا، انہیں گر جاتا۔ تو اللہ جو ہے ہوا میں کھڑا کر دیتا لوگ، سمندر میں کھڑا کر دیتا، سمندر میں چلتے لوگ ہیں، ڈوبتے نہیں، سمندر پہ چل رہے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کا جو ہے کرشمہ ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ تو اس کی قدرت اتنی وسیع ہے آپ تصور نہیں کر سکتے آپ۔ تو اللہ بولتا قرآن میں پہچانو مجھے، میرے بندو پہچانو مجھے، میری قدرت کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ ہاں، اور یہ قرآن پڑھے تو ہی سمجھ میں آتا، ورنہ آتا ہی نہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا عالم بھی اگر سمجھایا آپ کو تو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ قرآن کی تفسیر ہے صرف، یہ چونکہ اللہ کا کلام ہے اسی سے وہ چیز ملتی ہے آپ کو، کسی دوسری چیز سے نہیں ملتی۔ آپ بڑے سے بڑے عالم کے پاس جا کے بیٹھ کے انہیں آپ کو سکھایا تو کچھ حاصل معلومات ہوں گے، آپ کو علم حاصل ہوں گا آپ کو، مگر جو تصور جو اثر قرآن کا پڑتا ہے وہ نہیں آتا۔ اس واسطے جو ہے ترجمہ پڑھ کے قرآن کو صرف سمجھنے کی حد تک ہے، اس کا اثر آپ کے اوپر کچھ نہیں ہوتا۔ اثر صرف اس وقت ہوں گا جب عربی زبان میں قرآن کو پڑھتے ہوئے آپ سمجھیں گے، اور وہ کیفیت کا آنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ جو شخص یہ کیفیت نہیں رکھتا انہیں مومن کہلانے کا لائق نہیں ہے، اور جو شخص مومن نہیں ہے وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ اگر ڈائریکٹ جنت میں جانا ہے آپ کو تو قرآن کو سمجھنا، مضبوطی سے اس کو اپنی آخری سانس تک اس سے لگے رہنا، اس کے احکامات پر چلتے رہنا، تبھی آپ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، ورنہ نہیں۔ سمجھے آپ؟ چلیے یہ ہو گیا نا۔ اب اس کے بعد میں اور ایک چھوٹی چیز ہے، دیکھیے اس میں تمیز بول کے ہے، اس میں تمیز ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے بھائی؟ دی اسپیسیفیکیشن، تمیز از این اسم، یہ بھی کیا رہتا ہے؟ اسمی رہتا، which is used to clarify what is not clear by the verb of the sentence۔ ورب سے کچھ کلیئر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، ایڈورب جیسا بولتے ہیں نا اپن، ورب ایڈورب، اور وہ ورب کی تھوڑی وضاحت کرتا وہ لفظ، اس کو کیا بول رہے ہیں؟ تمیز بول رہے ہیں۔
it usually explains the verb may exist. نا وصف بولتے ہیں، ایک کا نام کیا ہے وصف. اس کے 3 قسم ہے بھائی. وصف ایک بولتے وصف کے معنی کیا ہے؟ بیان کرنا، بولنا. وصف عدد، نمبرز 1 2 3 4 ایک رہتا. اور میجر بولتے میجرمنٹ لیے بھائی اس کا کتنا ہے کیا نہیں بول کے بولتے نا میجر. یہ 3 چیزیں فار ایگزامپل یہاں بتا رہے ہیں. دیکھیے آپ، اٹ آنسرس ٹو دی کوشچن واٹ ہاؤ مینی. یہ ہوا فار ایگزامپل. یہ ایگزامپل دیکھیے آپ. الکتاب سہل معنن، کتاب آسان ہے معنوی اعتبار سے. معنی سمجھ میں آتا ہے نا بھائی. کسی چیز کو آپ بول دیے تو فوراً سمجھ میں آتا. دیکھو کتاب کیا ہے؟ آسان ہے. کیا؟ اس کے معنوں کے اعتبار سے. تو یہ مانن جو ہے وصف بولتے اس کو. اور دوسرا ایگزامپل دیکھیے، انی رائتو، ہاں بے شک میں، رائتو میں نے دیکھا، احد عشرہ کوکبن. یہ یوسف علیہ السلام کو جو خواب پڑا تھا بچپنے میں جب آپ بالکل چھوٹے تھے، 8-10 سال کی عمر تھی. یہ خواب پڑا تھا ان کو کہ جو ہے پورے جو ہے 11 ستارے جو ہے، چاند سورج جو ہے، آپ کچھ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ کرتے ہوئے خواب آیا ان کو. تو ان کے ابا بھی جو ہے پیغمبر تھے، یعقوب علیہ السلام. تو باپ کو بولتے جا ایسا خواب پڑا بھائی. باپ بولتے جو ہے سمجھ جاتے انہوں نے، اللہ سمجھا دیتا ان کو. باپ بھی جو نا بھائی. تو یہ خواب کا ذکر کسی سے مت کرو، خاص طور سے تمہارے بھائیوں سے ہرگز نہیں کرنا. بھائیوں سے کبھی ذکر نہیں کرنا. اور تم کو جو ہے اللہ جو ہے پیغمبر بنانے والا ہے، کچھ بول دیتے ہیں. تو وہ ہے ادا خواب میں دیکھتے ہوں. عشرہ کا معنی 10 کے، احدہ بولتے 10 پہ 1 بولتے 11. انی رائے تو احدہ عشرہ کوکبہ، میں 11 ستاروں کو دیکھا کہ میرے طرف سجدہ کر رہے ہیں. وہ خیر اس میں سورہ یوسف کے پہلے رکوع میں آتا، سب وہ پڑھتے سمجھ میں آتا ہو. تو یہاں کیا آ گیا؟ عدد آ گیا. دیکھیے احدہ عشرہ بولتے 11. اور دوسرا ایک پیمانہ، اخذت صوبہ، میں نے لیا. صوبہ بول تو کپڑا. 3 میٹر، 3 میٹر کپڑا لیا. ہاں تو یہاں کیا، یہاں بھی کیا آ گیا؟ 3 آیا. دیکھیے عدد آ گیا ہے نا، میٹر عدد آ گیا. ان دی ابو سینٹینس ایز مانن احد عشرہ 3 میٹر. یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ وضاحت کر رہے ہیں فعل کی. اتنا ہی ہے بس.